गुड इवनिंग। खुदावंद का कलाम है पैदाइश की किताब और उसका 28वां बाब। This evening we are going to look at the 28th chapter of the book of Genesis. कहानी चल रही है ईसाऊ की और याकूब की, शायद मुझे कहना चाहिए याकूब की और ईसाऊ की। बैकग्राउंड में हमें उनके माँ बाप नजर आ रहे हैं, हमें एक बहुत बूढ़ा इसहाक नजर आता है जिसकी बिनाई भी जा चुकी है, और बैकग्राउंड में हम रिबका को भी देख रहे हैं जो कि जिसको कि खुदावंद ने बताया था, ये नबूवत खुदावंद ने उसको अता की थी कि जब बच्चे उसके पेट में ही थे कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और यूं ये सारी कहानी आगे चली और हम पिछली दफ़ा 27वें बाब के आखिर तक आए जहां पर दो भाइयों में दुश्मनी हो चुकी। इस कदर ज़्यादा दुश्मनी हो गई, अगर आपको याद होगा तो माँ के पेट में भी वो एक दूसरे से बरसरे पैकार थे, लड़ रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। और जो लफ्ज़ हमने देखा था वहाँ पर इब्रानी का, उसका मतलब है कि वो एक दूसरे की जान के दरपे थे। और यहाँ पर अब हमने नज़र आता है कि ईसाऊ इस कदर डिसहार्टन्ड हो गया है कि वो कहता है कि मेरे बाप की आंखें बंद होते ही मैं अपने भाई को मार डालूंगा, जिसका हल रिबका ने ये निकाला कि उसने याकूब को अपने भाई के पास भेजना चाहा और फिर इसहाक से सिफारिश की कि देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई और हत्ती लड़की मेरे घर में आए, और मैं चाहूँगी कि मेरे बेटे याकूब की शादी मेरे भाई के घराने में हो और हम उसको वहाँ पर भेज दें। इससे पहले कि हम 28वां बाब शुरू करें, हम चंद आयात देखते हैं इब्रानियों के ख़त के 12वें बाब से। आपको पता है कि इब्रानियों के ख़त के 12वें बाब में 11वें बाब में हमें एक समरी नज़र आती है ओल्ड टेस्टामेंट की, ओल्ड टेस्टामेंट के कैरेक्टर्स की। तो हम 16वीं आयत से देख रहे हैं इब्रानियों का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत। Hebrews chapter 12 and the verse 16। और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। He had missed the bus, lost the opportunity। उसने पहलौठे होने के हक को नाचीज जाना। लिखा है कि बाद में उसको हासिल करना चाहा लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। वो शायद पशीमान भी हुआ, उसने आंसू भी बहाए, बट नथिंग कुड बी चेंज्ड देन। नाउ वी कम टू आवर पैसेज विच इज जेनेसिस 28। शायद कुछ लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन है जिस तरह से मैंने 27वें बाब को आपके सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि इससे पहले जब भी हम कलाम पर नज़र करते रहे हमने याकूब को कसूरवार, गुनाहगार और ईसाऊ को मासूम जाना। वी ट्राई टू पोर्ट्रे जेकब एज द ट्रिक्स्टर, एज द सप्लांटर, but we never saw him in the light that God saw him। खुदा का कलाम है। आइए बजाय इसके कि हम एक दूसरे के कहे को खुदा का हुक्म मान लें, हम देखें कि खुदा अपने कलाम में हमें क्या सिखाना चाह रहा है। एंड विद दैट प्ली वी स्टार्ट विद चैप्टर 28, पहली आयत से। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तू उठकर फदान आराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला, और कादर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरूमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों
اور وہ ابراہام کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہام کو دی تیری میراث ہو جائے۔ سو اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا اور وہ فدام ارام میں لابن کے پاس جو ارامی بیتویل کا بیٹا اور یعقوب اور عیسو کی ماں ربکا کا بھائی تھا گیا۔ So probably by the time we reach chapter 28, Isaac has come to terms with the Lord's will. اب وہ رویا، وہ چلایا، وہ چیخا کہ میں نے کیا غلطی کر دی، میں نے پہلوٹے ہونے کی برکت اپنے بیٹے یعقوب کو دے دی، وہ ساری چیزیں اب بیچ میں سے نکل چکی ہیں۔ ربکا نے اسے درخواست کی کہ ہم اپنے بیٹے کو، ایک بیٹا تو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا، ہم اپنے چھوٹے بیٹے کو میرے باپ کے گھر بھیج دیں جہاں سے وہ اپنے لیے ایک دلہن بیاہ کر لے آئے۔ So now Isaac calls Jacob، خود بلا کر اس کو دعا دے رہا ہے، اس کو سفر پر رخصت کر رہا ہے۔ اور آئزک کے بارے میں، اسحاق کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ he followed the footsteps of his father، وہ ابراہام کے نقش قدم پر چلتا تھا، ہر ایک چیز میں وہ وہی کرتا رہا جو اس کا باپ ابراہام کرتا رہا۔ So like father, like son۔ اور جو کچھ یہاں پر اب ابراہام نے کیا تھا، اور ایون یہاں پر ابراہیمک بلیسنگ کا بھی ذکر آئے گا، اب وہ ٹرانسفر کر رہا ہے اسحاق اپنے بیٹے یعقوب کو، سوائے ایک ڈفرنس کے جس پر ہم نظر کریں گے۔ تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنعانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا۔ اسحاق کے سلسلے میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، لیکن ود دا ڈفرنس کہ ابراہام نے منع کر دیا تھا کہ میرا بیٹا اس ملک میں نہ لے جایا جائے، اور اس نے اپنے خادم کو اپنے گھر کے مختار دمشقی الیعزر کو بھیجا تھا اسحاق کے لیے ایک دلہن لانے کے لیے اس کے اپنوں میں۔ لیکن یہاں پر اب وہ لگژری نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ عیسو چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا خون کر ڈالے، جیسے ہی اس کے باپ کی آنکھیں بند ہوں وہ اپنے بھائی کو مار ڈالے۔ ربکا نے یہ ایک اس کا حل یہ نکالا کہ کچھ عرصے کے لیے یعقوب کو یہاں سے دور بھیجتے۔ ناؤ جب بھی ہم بات کرتے ہیں دور جانے کی اور اس ملک سے دور جانے کی جو خدا نے ابراہام کو اور اس کی اولاد کو دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اٹس آلویز این ایگزائل۔ یہ اسیری ہے۔ اسیری صرف بابل کے وقت میں آ کر نہیں شروع ہوئی یا مصر میں نہیں تھی۔ اسیری اس کو بھی کہا جاتا ہے خدا کے کلام میں، جہاں پر کہ لوگ اس پرومسڈ لینڈ کو چھوڑ کر چاہے کچھ عرصے کے لیے وہ اس سے دور ہو جائیں، یہ اسیری ہی کہلاتی ہے۔ تو اس نے کیا کہا، تو کنعانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، تو اٹھ کر فدام آرام کو اپنے نانا بیتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا۔ تو probably the news is that Laban has daughters of a marriageable age۔ تو اس نے کہا کہ تو جا اپنے ماموں کے گھر جا اور وہاں سے اپنے لیے ایک بیوی ڈھونڈ کر لا۔ یہ ڈفرنس ہم پہلے پتہ کر چکے ہیں کہ کیوں ابراہام نے اتنی سختی سے الیعزر کو منع کیا تھا کہ تو کنعانی عورتوں میں سے کسی کو میرے بیٹے کے لیے نہ بیانا، کیونکہ ہم ایمان نہیں ہیں، خاندان بھی ایک نہیں ہے، ہم ایمان بھی نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیتویل کا خاندان ایماندار ہے، وہ خدا پر ایمان رکھنے والا ہے، اور وہ ہم نے پچھلی دفعہ نہایت تفصیل سے ان ساری باتوں کا ذکر کیا تھا۔ نہ صرف یہ جو برکت خدا ابراہام نے اپنے خادم کو دی تھی، الیعزر کو دی تھی،
اب وہ برکت ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں۔ وہاں پر برکت تھی کہ جا خداوند تیرے راستہ تیرے لیے ہموار کرے تاکہ جس کام کے لیے میں تجھے بھیجتا ہوں وہ کر کے لائے۔ یہاں پر باپ اپنے بیٹے کو کیا برکت دے رہا ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ he has now come to terms کہ یعقوب ہی پہلوٹا ہے۔ اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں۔ یہ وعدہ خدا نے ابراہم سے کیا تھا، اس کے بعد یہی وعدہ خدا نے اسحاق سے کیا، اور اب اسحاق وہی برکت اپنے بیٹے یعقوب کو دے رہا ہے۔ اور وہ ابراہم کی برکت تجھے بخشے، تجھے اور تیری ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہم کو دی تیری میراث ہو جائے۔ However, God promised to bless Abraham, may he also bless you۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ عہد، وہ وعدہ جو خدا نے ابراہم کے ساتھ کیا تھا کیسے آگے ٹرانسفر ہوا اسحاق کو، ناٹ اسماعیل، اور پھر اسحاق سے وہ برکت عیسو کو نہیں جا رہی، وہ برکت جا رہی ہے یعقوب کو۔ اور کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور وہ ابراہم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہم کو دی تیری میراث ہو جائے۔ And one day the people of Israel, the sons of Jacob, are going to lay claim on this land۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل کو، تجھے اور تیری نسل کو دے، تو بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ There is a difference and it needs to be appreciated۔ خدا نے ابراہم کو برکت دی، بٹ جب وہ برکت اس کی اولاد کو ٹرانسفر ہونے کا وقت آیا تو وہ برکت اسماعیل کو نہیں دی گئی، کتورہ کے بچوں کو نہیں دی گئی، وہ برکت صرف اور صرف اسحاق کو ملی۔ جب اسحاق کے بچوں کو بلیس کرنے کا وقت آیا تو وہ برکت عیسو کو نہیں گئی بلکہ صرف اور صرف یعقوب کو ملی۔ ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے، ون آفٹر دی ادر، ابراہم، اسحاق اور یعقوب۔ But now there is going to be a difference۔ تیری نسل کو، your seed، تیری ذریت کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برکت ابراہم کی پوری اولاد کو دی گئی۔ وہ جو ایک سے ایک کا سلسلہ چل رہا تھا، اب ہم دیکھیں گے کہ آگے جتنی بھی اس کی اولاد ہے، 12 بیٹے، وہ برکت ان سب کو ٹرانسفر ہو گئی، اور وہاں سے پھر ایک قوم پیدا ہونے جا رہی ہے جس کے لیے وعدہ کیا ہے؟ اور وہ ابراہم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جہاں سے تو ابھی جا رہا ہے، جو خدا نے ابراہم کو دی، تیری میراث ہو جائے، تیری نسل کی میراث ہو جائے۔ اور زمین کا لفظ آیا، سرزمین کا لفظ آیا، تو خدا اس سرزمین کے وسیلہ سے پوری زمین کو بلیس کرتا ہے، اور وہ سرزمین، اس کا وعدہ کس کو کیا گیا؟ یعقوب اور اس کی اولاد کو۔ کلیمنٹس بہت ہیں، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعدہ یعقوب اور اس کی اولاد کے ساتھ ہے۔ It has to be transferred now to Jacob and his children۔ اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا اور وہ فدان ارام میں لابن کے پاس، جو ارامی بیتویل کا بیٹا اور یعقوب اور عیسو کی ماں ربکا کا بھائی تھا، گیا۔ So now he is leaving his father's home۔ یاد رہے
ہمیں کیا بتایا گیا تھا؟ وہ ڈیروں میں رہتا تھا، وہ گھر میں رہنے والا تھا، جبکہ عیساؤ شکاری تھا، وہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا، یہ گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس رہتا تھا۔ اور جب ہم ڈیرے کا ذکر کرتے ہیں تو many of the rabbis, Jewish rabbis believe کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے خدا کے گھر کی۔ وہ خدا کے گھر میں رہا کرتا تھا and probably that was he missing when he went out، ہے نا، اس کو اسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی، شاید وہ اپنے ماں باپ کو اتنا مس نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ خدا کی اس ورشپ کو، خدا کی حضوری میں رہنے کو مس کر رہا تھا جو اس کو اپنے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں میسر تھی۔ Now this is one side of the story۔ اب پھر کیمرہ دوسری طرف پین کر رہا ہے۔ پس جب عیساؤ نے دیکھا کہ اسحاق نے یعقوب کو دعا دے کر اسے فدان ارام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی بیاہ کر لائے، اور اسے دعا دیتے وقت یہ تاکید بھی کی ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، اور یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فدان ارام کو چلا گیا۔ اور عیساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ اسحاق کو بری لگتی ہیں، تو عیساؤ اسماعیل کے پاس گیا اور مولت کو، جو اسماعیل بن ابراہام کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی، بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا۔ اب somehow or the other Esau was a witness to what was going between Jacob and his father Isaac۔ اس نے دیکھا، یہ سارا کچھ دیکھا، اس نے اپنے ماں باپ کی مرضی کو بھی معلوم کر لیا، تو اس نے کہا میں بھی کچھ کروں۔ اس نے دیکھا کہ اس نے یعقوب کو یہ تاکید کی ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی کو اپنے لیے نہیں بیانا، بلکہ اپنے ماموں کے گھر جانا اور وہاں سے اپنے لیے دلہن لے کر آنا۔ اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ یعقوب اپنے ماں باپ کا کتنا تابع دار ہے، اور شاید اسی لیے وہ اس کی برکت بھی لے گیا ہے، تو اس نے کہا میں بھی تھوڑی سی تابع داری کر لوں پھر۔ لیکن یہ تابع داری اس کی خون میں ہے نہیں۔ So another difference that we see in these two brothers is that Jacob is obedient to the will of his parents، جبکہ یہ فیک کر رہا ہے، یہ بن رہا ہے عیساؤ، اس کی خون میں اس طرح کی تابع داری نہیں ہے۔ یہ اونلی جب اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی مفاد ہے تو پھر یہ ضرور تابع داری کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا باپ شاید مجھ سے اس لیے ناراض ہے، اس لیے اس نے مجھے برکت نہیں دی کہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی، تو چلو میں بھی اپنوں میں جا کر شادی کرتا ہوں۔ Now here we see a serious disconnect between Esau and his family۔ ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے کنیکٹڈ ہے ہی نہیں، اس کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے خاندان میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو اگر رشتہ داروں میں سے ہی کسی کو بیاہنا ہے تو میں اپنے تایا کے گھر چلا جاتا ہوں، اس کے گھرانے میں چلا جاتا ہوں، اسماعیل کے گھر چلا جاتا ہوں، اور اس کے گھرانے میں سے کوئی عورت بیاہ کر لے آتا ہوں، اگر یہی کرائیٹیریا ہے کہ اپنوں میں سے بیاہنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے مہلت نامی ایک خاتون سے شادی کر لی جو اسماعیل بن ابراہام کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی۔ So he went to his uncle's home and he married his cousin۔ لیکن اس کو شاید یہ نہیں پتا کہ اسماعیل میراث میں شامل نہیں ہے۔ He has been left out، کیونکہ وہاں جب پیچھے جب ابراہم برکت دے رہا تھا تو اس نے اپنی ساری جو بھی ملکیت تھی، جو بھی پوزیشن تھی، چاہے جسمانی چاہے روحانی، وہ اس نے اسحاق کو دی تھی۔ اسماعیل کو تحفے ضرور دیے گئے تھے، باقی اولاد کو تحفے ضرور دیے گئے تھے، but they did not inherit a single
thing. इसका मतलब क्या है? They were left out of the inheritance of Abraham. उनको तरके में कुछ नहीं मिला. अब्राहम की जो मिरास थी उसमें इस्माइल ने कोई हिस्सा नहीं पाया. तो यहाँ पर एक सीरियस डिस्कनेक्ट भी नजर आ रहा है ईसाऊ में और उसके खानदान में कि उसको पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है. अब उसने कहा अच्छा याकूब तो अच्छा बन गया, अपने मेरे माँ बाप की नज़र में वो चल पड़ा, उसने माँ बाप की फरमाबरदारी कर ली, वो अपने लिए एक दुल्हन लेने के लिए मामू के घर भी चला गया, सब कुछ हो गया, तो मैं अपने ताया के घर चला जाता हूँ. बट ही डिडंट नो दैट जहाँ वो जा रहा है वो खुदा की मर्जी नहीं है, वो उसके माँ बाप की मर्जी नहीं है. और वो वहाँ से एक और औरत बया लाया, मोहलत नाम उसका हमें यहाँ पर बताया गया, जो इस्माइल की बेटी है, नबायूत की बहन है, और उसे अपनी और बीवियों में शामिल कर लिया. याद है 2 का जिक्र तो हमने पढ़ लिया था जो हत्ती थी. अब यहाँ पर कुछ ऐसे लग रहा है और बीवियों में कि उसने तो एक हरम पाल रखा है. शायद उन 2 के अलावा भी उसकी बहुत सारी बीवियां थीं जिसमें उसने अपने ताया की बेटी को भी शामिल कर लिया. अब मैं बार बार ताया इसलिए कह रहा हूं कि रिश्ता नहीं टूटा. इट इज ओनली द ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट मैटर्स. कि खुदा की नजरे इंतखाब किस पर पड़ी है, क्या इस्माइल पर या इसहाक पर, क्या ईसाऊ पर या याकूब पर. और हमें पौलुस रसूल बताते हैं ये तो फैसला बहुत पहले हो चुका था. इट वाज जब ये सब कुछ हो रहा था तो इट वाज ओनली कमिंग इनटू प्रैक्टिस. इससे फैसला तो बहुत पहले हो चुका था. एंड नाउ वी कम टू a very serious event which is messianic in nature. वो मैं देखेंगे हम कि कैसे वो messianic है. God is now blessing Jacob. और बिल्कुल क्लियरली हमें अब नजर आ जाएगा कि वो सिलसिला अब्राहम से शुरू होकर इसहाक और इसहाक से शुरू होकर अब याकूब तक पहुंच रहा है. एंड दिस इज प्योरली द विल ऑफ गॉड. और याकूब बीर सबा से निकलकर हारान की तरफ चला. वी नो दैट दे वर लिविंग इन बीरशेबा या बीरशेबा, वहाँ पर रह रहे थे. वहाँ से निकला, हारान जा रहा है. उसको पता है उसका दादा कहाँ से आया था. वो हारान के सरजमीन से आया था. जब खुदा ने उसको वहाँ से डिसलोकेट किया और यहाँ लेकर आया था, सो ही इज नाउ रिट्रेसिंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर. वो चला, हारान की तरफ चला, फदान आराम की तरफ चला. और एक जगह, नाउ मार्क दीज वर्ड्स, अगर आप मार्क करते हैं अपनी बाइबल को, इसको अंडरलाइन कर लें. एक जगह, और कोई आम जगह नहीं, कोई एक खास जगह की बात यहां हो रही है. इब्रानी में है हा मकाम, अ स्पेसिफिक प्लेस. और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा. यानी ही केम अपॉन अ सर्टन प्लेस. उसको नहीं पता, वो आगे चलकर इस बात का इकरार भी करेगा. बट इट वॉज गॉड्स अपॉइंटेड प्लेस. एक जगह, हाँ मकाम, दी प्लेस. और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था. और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया. अगर हम इब्रानी टेक्स्ट देखें तो उसने वहां पर एक का लफ्ज नहीं है यहाँ पर पत्थर के लिए. उसने कई पत्थर लिए, प्रॉबेबली अपने इर्द गिर्द शायद उसने कोई बाउंड्री भी क्रिएट कर ली और एक पत्थर लेकर अपने
سرہانے رکھا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے، اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں۔ So he saw a ladder. ہم اس کو جیکبس لیڈر کہتے ہیں because of its association with Jacob. اس نے ایک سیڑھی دیکھی، اس کا جو زمین پر تھی لیکن اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہے، اور فرشتے اس پر سے اترتے چڑھتے ہیں۔ یعنی it's more of a communication channel. سیڑھی سے بھی کیا مراد ہے کہ جب آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہو، کوئی اونچائی پر کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ ویسے نہیں پہنچ سکتے، آپ سیڑھی کو استعمال کرتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ سو it takes you from one place to another. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ آسمان سے فرشتے اس پر اتر چڑھ رہے ہیں، تو a communication channel has now been opened between God and Jacob. ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے یعقوب میں اور خدا میں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو پہلے بتانا بھول گیا، جب اسحاق نے برکت دی تھی، اس نے کہا تھا، خدا کا ذکر کیا تھا اور قادر مطلق خدا کا ذکر کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے۔ یہ جو ترکیب ہے قادر مطلق خدا، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ Almighty God، El Shaddai، the God who is sufficient، وہ خدا جو کافی ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تجھے برومند کرے۔ اور یہاں پر وہ خدا اب اسحاق کو نظر آیا، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا۔ Look at the channel of blessing. ابراہم، اسحاق، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ رائٹ، وہی وعدے ہیں جو ایک دادا سے ہوا وعدہ، وہی پھر باپ سے ہوا، اور اب وہ بیٹے سے ہو رہا ہے۔ اور تیری نسل زمین کے گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ The Abrahamic blessing mentioned in the 12th chapter. All the nations, all the tribes of this world will be blessed through you and through your seed. وہ جو مشن تھا خدا کا، جس کا خدا نے برملا اظہار ابراہم سے کیا تھا، now it is being given over to Jacob. میری نجات، میری برکت قوموں تک تیری اور تیری اولاد کے وسیلے سے پہنچے گی۔ اور دیکھ، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ An obedient son، ہے نا، ایک فرمانبردار بیٹا جس نے اپنی ماں کی فرمانبرداری کی، جس نے اپنے باپ کی فرمانبرداری کی۔ ایک سادہ مزاج نوجوان جو خدا کے ڈیرے میں رہنا پسند کرتا تھا، جب وہ گھر سے نکلا ہے تو پروبیبلی اس کے ذہن میں سب سے بڑا، یا اس کی زندگی میں جو سب سے بڑی کمی اس کو محسوس ہو رہی تھی، وہ اس کی خدا کے ساتھ رفاقت تھی۔ And God opened up this channel for him. اس نے کمیونیکیشن کا وہ سلسلہ اس سے جاری کر دیا۔ A ladder rising up to the heavens. God standing at the other side of that ladder
and the angels coming down and going up that ladder. وہاں سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک. It's a communication channel between Jacob and his God. اس نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. And this is redemption. نجات ہے. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, میں تیرے ساتھ رہوں گا, اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں. کچھ یاد آیا؟ ایمانویل, خدا ہمارے ساتھ. This is redemptive language. Emmanuel is the redemptive name of Jesus. یہ نجات کی زبان ہے, اور نجات بخشنے والا نام خداوند کا امانویل ہے. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اور یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. وہی برکت جو خدا یعقوب کو دے رہا ہے, وہ برکت خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دے کر جاتے ہیں. دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. I am with you. I told you this was a messianic chapter. اور خدا برکت دے رہا ہے اسحاق کو, یعقوب کو. تو ابراہم, اسحاق, and then on to یعقوب. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے کیا کہا, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو جو باپ کی زبان تھی وہی بیٹے کی زبان تھی. یسوع نے بھی یہی کہا, دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. جب تک وہ نجات کا مقصد, خدا کا مشن پورا نہیں ہو جاتا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. I will be with you always. The Great Commission. تو تسلی ہو گئی کہ خدا میرے ساتھ ہے. وہ خدا جس کو شاید اس کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا, اس خدا کو تو میں اپنے باپ کے گھر میں چھوڑ آیا. خدا نے کہا نہیں, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. I will be with you. تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. What a great blessing. So even the children of Israel, وہ جہاں جہاں گئے خدا ان کے ساتھ رہا. یہاں تک نبیوں نے لکھ دیا کہ جب بابل کی اسیری میں ہے تو خدا بھی ان کے ساتھ اسیری میں چلا گیا. He was not going to forsake them. اس لیے کہ ان کے باپ دادا سے خدا وعدہ کر چکا ہے, وعدے کر چکا ہے ایک دوسرے کے بعد. خدا کیسے چھوڑ دے گا اس قوم کو؟ چاہے وہ ملک موعود میں رہیں, چاہے وہ اس سے باہر رہیں, God will always be with them. تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے. میں دوبارہ آ گئی, وہ ٹرم آ گئی, اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ I'm going to miss my God now until I go back to my father's house. لیکن خدا تو اس جگہ بھی موجود ہے. And this is a very special place. مقام, this place, this is a specific place. اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے, سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. ڈر گیا, خوف کھا گیا, نیند سے جاگا ہے, ہڑبڑا کر جاگا ہے. اس نے کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے, یہ آسمان کا آستانہ ہے. میں نے خداوند کو دیکھ لیا سیڑھی کے پار کھڑے ہوئے. This is the place. This is a special place. Not just an ordinary place. گھر سے نکلا ہوا ہے, sojourner ہے, مسافر ہے, مہاجر ہے. And yet his God is with him. So یہ probably رات کے پہر میں کہیں اس کی آنکھ کھلی جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا, ڈر گیا, پھر سو گیا.
اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جو اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ Look at what he did. Like grandfather, like son, like grandson. ابراہم کیا کرتا تھا؟ وہ جہاں جاتا تھا مذبح بناتا تھا، دعا کرتا تھا۔ اب اس کا پوتا بھی ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے جو اس کا دادا کیا کرتا تھا، اور جس ریت کو اس کے باپ نے بھی نبھایا تھا۔ اس جگہ کا نام لوز تھا، اس نے اس کو بیت ایل کہا، دا ہاؤس آف گاڈ۔ یہ جگہ، اور اس جگہ پر بہت جھگڑا چلے گا، آگے چل کر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے، یہاں تک کہ وہ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 4 باب میں بھی جب خداوند یسوع مسیح ایک سامری عورت سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتی ہے یہ وہ جگہ ہے، یہ بیت ایل ہے، اور ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، تم یروشلم میں عبادت کرتے ہو، تو بتا دے کہاں کرنی چاہیے۔ تو یہ جھگڑا آگے تک چلتا رہے گا، اور پھر وہ کیسے بیت ایل کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ Now he felt the presence of God. وہ چیز جو اس کی زندگی میں جس کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی، اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا۔ تھوڑا شک ہے ابھی شاید دل میں، بٹ he asked God to bless him. دعا کر رہا ہے وہ خدا سے کہ اب مجھے نہیں چھوڑنا، ہر چیز تیری طرف سے مجھے مہیا ہوتی رہے، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ اس نے کہا کہ یہ جگہ خدا کا گھر ہوگا، اور ایز اے پارٹ آف مائی ورشپ میں اپنی آمدن خدا مجھے جو بلیس کرے گا اس میں سے میں 10واں حصہ خداوند کے نام پر دیا کروں گا۔ اور ٹائدنگ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسی وقت شروع ہو گئی جب ابراہم نے اس کے دادا نے ملک صدق کو ان ساری لوٹ کا جو وہ لے کر آیا تھا 10واں حصہ دیا، اور یہاں پر پوتا اس چیز کو ریوائیو کر رہا ہے۔ اس نے کہا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں۔ ہی کمیٹڈ a tithe۔ تو شریعت سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہ یکی کی بنیاد ڈل چکی تھی، لیکن یہاں پر بھی اور ملک صدق کی کہانی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا امپوز نہیں کر رہا، it is coming from within. It is a worship، ہے نا، یہ فائنینشیل ورشپ ہے، it's part of the worship، یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہے، اور اس نے 10واں حصہ دے دیا۔ اب ہوا کیا یہاں پر؟ اس نے دیکھیں، ہاں جی، ایک اور بہت ضروری بات یہاں پر ہے کہ اس نے اس پتھر کو استادہ کر دیا، اس کو وہاں پر لگا دیا یادگاری کے طور پر، میموریل کے طور پر اس کو لکھا ہے، ستون سا کھڑا کر دیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اس کو انوائنٹ کیا۔ یہ پرانے عہد کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے، اور دین ہی پریڈ there، اس نے ایک آلٹر بنا لیا، اور وہاں پر اب وہ خدا سے دعا کر رہا ہے۔ خدا نے کہا میں تجھے بلیس کروں گا، اس نے کہا یقیناً میرا خدا مجھے بلیس کرے گا، اور جب وہ بلیس کرے گا
تو پھر میں 10واں حصہ اس کو واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ شروع میں ہمیں جو وہاں پر بھی ایک پتھر اس نے ضرور اپنے سر کے نیچے تکیے کے طور پر رکھا تھا، لیکن وہاں پر ہمیں کئی پتھروں کا ذکر ملتا ہے جو اس نے شاید اپنے ارد گرد لگا دیے تھے، لیکن یہاں پر ایک پتھر کا ذکر ہے۔ اور اب یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ یہ مسیحائی ہے بات۔ یہ اشارہ کرتا ہے میری اور آپ کی نجات کی چٹان کی طرف، اور وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو یہ پتھر جو وہاں پر لگا، جس کو کہ میں نے آپ کو کہا کہ ساری ریڈیمشن کی کہانی چل رہی ہے پیچھے، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، اور میں تجھے برومند کروں گا۔ دس از آل ریڈیمٹیو اسٹوری۔ اور جہاں ریڈیمشن کی بات ہو وہاں بیٹا نہ ہو تو ادھوری رہے گی کہانی۔ پراببلی ابراہم نے بھی یسوع کو دیکھا تھا انسانی صورت میں، جب وہ 3 مرد اس کے ڈیرے پر آئے تھے۔ یہاں پر بھی جب خداوند کا ذکر آیا ہے، probably Jacob also saw Jesus، لیکن یسوع نے اس انسیڈنٹ کو مینشن کیا۔ He claimed this incident، اس ایونٹ کو خداوند یسوع مسیح نے اس پر اپنا دعویٰ دائر کیا، and that's why I say کہ یہ مسیحائی ہے، it's messianic۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 1 باب اور اس کی 43ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، 43ویں آیت سے ہم دیکھ رہے ہیں، جان چیپٹر 1 starting at verse 43۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے، جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں کیا۔ نتنیل نے اسے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ اسرائیلی یعقوب کا بیٹا ہے، یہ فی الحقیقت یعقوب کا بیٹا ہے، اس میں کوئی مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا کہ تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا میں نے جو کچھ تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ What was he referring to? He was referring to Bethel. What was he referring to? He was referring to the Jacob's ladder. آسمان کے فرشتوں کو اوپر جاتا اور ابن آدم پر اترتا دیکھو گے۔ So the communication line that God started off with Jacob, you are going to see it happen to me as well۔ وہ رابطہ جو خدا نے ان بنی نوع انسان کے ساتھ یعقوب کے وقت میں قائم کیا، وہ رابطہ اب تم دیکھو گے کہ میرے وسیلے سے آگے چلے گا۔ Now why did Jesus refer to this incident? Probably جب انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا نتنیل تو وہ اسی چیز پر غور کر رہا ہوگا۔ He was meditating on this very incident۔
यसु ने कहा जब तू वहाँ बैठा हुआ था मैंने तुझे देख लिया, तो जो सोच रहा था वो भी मैंने देख लिया। और शायद तू दुआ कर रहा था कि वो कम्युनिकेशन चैनल जो खुदा ने याकूब के साथ शुरू किया था वो अब आगे भी चले, क्योंकि आपको याद है 400 साल तक खुदा ने बनी इसराइल से बात नहीं की इससे पहले। He was praying, probably he was praying for a fresh revelation from God, और यीशु ने कहा तू दुआ कर रहा था, दुआ कबूल हो गई है, इधर आ जा। और क्या कहा फिलिपस ने, नतनेल ने, ऐ रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह। पहले क्या कह रहा है, नासरत से क्या कोई अच्छी चीज निकल सकती है। So Jesus claimed that for himself, इसलिए मैंने कहा ये मसीहाई है। वहां जो पत्थर लगाया गया, और याद रखिएगा कि वो जो सीढ़ी थी वो उसी पत्थर से ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, तो वो हमारी नजात की चट्टान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ पुराने अहदनामे का एक इशारा था। यीशु ने कहा नाउ दैट इज गोइंग टू हैपन अगेन। वो कम्युनिकेशन चैनल्स खुलने वाले हैं खुदा और इंसान के बीच में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फाउंडेशनल चैप्टर। वो जिसको हम कहते हैं ट्रिक्स्टर, वो जिसको हम समझते थे धोखाबाज है, जिसने दगा किया, उसको खुदा बरकत दे रहा है। और ये जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, लफ्ज दगा, धोखा, जब इसहाक चिल्लाया कि तेरा भाई धोखे से, दगा से तेरा हक छीन कर ले गया, राशि जो कि एक बहुत बड़ा यहूदी स्कॉलर है, इंटरप्रेटर है बाइबल का, वो कहता है यहाँ जो इब्रानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है महिमा, दगा के लिए, उसके अंदर हुक्मा भी शामिल है, हिकमत भी शामिल है, खुदा की हिकमत भी शामिल है। तो वो जो याकूब ने दगा किया था, जिसको इसहाक ने दगा का, वो खुदा की मर्जी थी, वो खुदा की मर्जी के एन मुताबिक था। इट हैड द विजडम ऑफ गॉड इन इट। मैं आपको इसी थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। आखिर में मर्जी किसकी पूरी हुई? खुदा की हुई। जाना पड़ गया याकूब को एग्जाइल में, असीरी में, लेकिन खुदा ने कहा मैं इधर भी तेरे साथ हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू forsake you, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। यही वादा मसीह ने मेरे और आपके साथ भी तो किया है, नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा हाफिज।